मुल्क में जब भी कभी बात होगी करेज की, दलेरी की, निडर होने की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सियासत में एक नाम हम भूल जाएं और वो है राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह साहब ने एक केस में 6 माह से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा। उन्होंने बहुत सऊबतें बर्दाश्त की और सबसे बढ़कर अब एक बयानिए के साथ जो वो पहली बात करते थे, आज उनके कायद भी वही बयानिए पर कायम हैं और वो बात बल्कि 4 कदम आगे ले गए हैं। अब जो सियासी दर्जा हरारत है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में तमाम जलसे जुलूसों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी फरमा रही हैं। क्या फरमा रही हैं आपको दिखाते हैं। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, उसका इख्तियार किसी शख्स को नहीं है, उसका इख्तियार चंद अफराद को नहीं है। आपकी हुकूमत किसके वोट से आएगी, किसके वोट से जाएगी, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपको है। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमारे अपनी मसरूफ शेड्यूल में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल राना साहब, सलाम के बाद आपसे यही अर्ज है कि जनरल रिटायर अब्दुल गरम है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, यानी कि नून लीग छोड़ दी है। तो पहले तो ये कहा गया कि ये उनकी अपनी कबायली वाबस्तगी की वजह थी, लेकिन वजह तो जाहिर है कुछ और है। मेरा सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ साहब का जो मतलब सियासत तकरीरों का बोझ है, क्या वो नून लीग सह पा रही है? आपको लग रहा है उसको ना सहने का ये एक आउटलेट नजर आया है कि सहा नहीं जा रहा? अब नहीं, देखें, जहां तक जनरल अब्दुल कादर बलोच साहब का मामला है, पहली बात तो ये है कि वो अब अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे साथ जो वो गुफ्तगू करते रहे हैं। तो ये जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में तकरीर की है, ये मेरे साथ बैठे थे। उस दिन तो इनका तबसरा, इनकी गुफ्तगू कुछ और थी। ये हुआ दरअसल ऐसे ही है कि जो सनाउल्लाह ज़ेरी साहब हैं वो कोई तकरीबन 2-2.5 साल बाद आ गए वापस। 2-2.5 साल से तो गायब थे वो, और वापस आकर उन्होंने कहा कि जी मैंने तो स्टेज पे जाना है। जबकि जो अख्तर मैंगल साहब हैं उनका एक अपना मकाम भी है, एक पार्टी है, और उनके साथ पीडीएम वाले कमिट कर चुके थे कि हम आपको बुलाएंगे और आप वहां पे स्पीच करें और हमारे साथ जो है वो आप चलें। और बलूचिस्तान के और कोयटा के जलसे के हवाले से ये बात हुई थी। अब वहां पे मसला ये आया कि इन दोनों में से एक आदमी स्टेज पे हो सकता है, दोनों बेयक वक्त स्टेज पे नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बाकायदा जो है ये पार्टी ने फैसला किया कि सनाउल्लाह ज़ेरी साहब को ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप मेहरबानी करें, आप ना आए स्टेज के ऊपर। और वो उस वक्त भी उन्होंने बहसा किया और उन्होंने ये कोशिश की कि उन्हें जो है वो जाने दिया जाए और अख्तर मैंगल जाए, जो कि मुमकिन नहीं था। तो उस पे जो है वो अब्दुल कादर बलोच साहब नाराज हुए और बात इन्होंने वहां से शुरू की। अब फिर जब उन्होंने ये सोचा होगा कि जब मैंने अलहदा होना है, तो उन्होंने कहा कि चलो साथ किसी और को भी जो है वो खुश कर लें। और मेरा ख्याल ये 2-3 दिन फिर उन्होंने इसी काम में गुजारे हैं कि दूसरी तरफ भी जो है को राब्ते शाब्ते हुए होंगे या किसी ने किए होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो साथ में जो है ये क्रेडिट मिलता है तो ये भी ले लेते हैं। वरना जिस दिन एपीसी की मीटिंग हुई है उस दिन हम चारों सूबाई सदूर, पंजाब की तरफ से मैं, बलोचिस्तान की तरफ से अपना अब्दुल कादर बलोच, सिंध की तरफ से शाह मोहम्मद साहब और केपीके की तरफ से अपना जो हमारे हैं मुकाम, हम इकट्ठे बैठे थे। तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल बहुत सही बात है, ये जो है ये सारे अदारे को मलाइन करने की बजाय इस तरह से तो जो मोर्चे में बैठा सोल्जर है वो भी कहता है कि जी देखें मुझे क्यों गाली दी जा रही है, और जो शहीद की फैमिली है वो भी कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है ये ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने किरदारों को जो है वो एक्सपोज किया है, किरदारों की बात की है। पूरे दायरे के लिए तो इनका ये बयानिया था। तो लेकिन बाद में जो है वो राना साहब लेकिन बात ये है कि लोग नाराज हो जाते हैं। चौधरी निसार का मामला भी हमारे सामने है। जब वो गए थे तो उनको मनाने की कम से कम कोई कोशिश तो थी, कोई वजह थी, कोई बात होती थी। देखिए नून लीग की सियासत अब बलोचिस्तान में कमजोर होगी या नहीं उससे कता नजर। आपको नहीं लगता एक पार्टी मेंबर अगर जा रहा है तो उसको इतनी आसानी से आप लोगों ने जाने दिया? मतलब क्या मतलब ये नया थ्रेशोल्ड इतना कम क्यों हो गया नून लीग का? नहीं, ये ऐसा नहीं है। उनको भरपूर कोशिश की गई है। भरपूर कोशिश से मुराद ये
کہ جب وہ ناراض ہوئے جی تو اسی وقت یہ پروسیس چل رہا تھا، یعنی ناراضگی جو ہے وہ تو اسی وقت شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ ہم جائیں گے، آپ ان کو منع کریں. تو اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا، ایکسپلین کیا گیا، منت معاجرہ بھی کیا گیا کہ آپ ضد نہ کریں، لیکن وہ اس کے اوپر بضد رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو بہت بے عزتی ہو گئی ہے، ہم تو اب نہیں رہ سکتے. پھر اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ سمجھایا بجھایا گیا، اور باقاعدہ شہاد خاقان عباسی صاحب جو تھے ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر ذمہ داری تھی. تو پھر وہ کوئی 2 دن بعد جو ہے وہ پھر رابطے میں نہیں رہے، پھر وہ انہوں نے رابطہ چھوڑ دیا. احسن اقبال صاحب نے بڑی کوشش کی، میری اطلاع کے مطابق میاں صاحب نے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ جب کوئی میرا خیال ہے 2 دن بعد انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا یا کسی اور طرح بھی ان کا رابطہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ پھر رابطے میں رہے نہیں. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، دیکھ لیں سرد ہو رہا ہے، درجہ حرارت جو سیاسی ہے وہ بدستور اوپر جا رہی ہے، مطلب ہیٹ از آن. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کے بعد ایک نیا دور سیزن 2 آ جائے گا پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں کا. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ خود کہتے ہیں، یہ آپ کی لڑائی، آپ کی بیانیہ جو آپ کی قائد مریم نواز شریف کا بھی ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری لڑائی کرکٹ کے کھیلنے والوں سے نہیں ہے. تو اگر وزیر اعظم کے خلاف یہ لڑائی نہیں ہے تو ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر اسلام آباد آپ لانگ مارچ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا یہ لانگ مارچ ہی رہے گا، اور کیا یہ دھرنے میں ڈیولپ ہو جائے گا، یا آپ وہاں جلسے کر کے واپس چلے جائیں گے اپنی تقریریں کر کے؟ دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کی جو لندن میں موجود قیادت ہے وہ اس جلسے میں وہیں سے شریک ہوگی، یا نتیجے کا انتظار کرے گی کہ جلسے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ مارچ کس طرح سے ہوگا، اور لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے میں تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ وہ فیصلہ ہے جو اسٹیئرنگ کمیٹی، جو رہبر کمیٹی ہے پی ڈی ایم کی، جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے ہیں، سربراہ ہیں، تو یہ فیصلہ تو خیر ان کا جو ہے وہ یعنی ان کی ڈسکریشن ہے، ان کا اختیار ہے. اس میں میں نہ تو اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کوئی ڈکٹیٹ کر سکوں، نہ اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر سکوں. یہ تو وہ کریں گے. اب رہی بات یہ کہ جو ہماری لندن میں قیادت ہے، ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، یقیناً وہ اس جلسے میں جو ہے وہ خطاب کریں گے، کیونکہ آخری جلسہ جو ہے وہ لاہور کا ہے، اور لاہور کا جلسہ ہی انشاءاللہ جلسہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بنے گا. تو نہیں، مگر یہ میرا سوال یہ تھا کہ لانگ مارچ اسلام آباد کیوں؟ مطلب کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ٹارگٹ ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، ان کو لانے والے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا پھر اسلام آباد لانگ مارچ کرنے کا سبب کیا ہے؟ پھر مطلب کہیں اور نہیں ہونا چاہیے یہ مارچ؟ دیکھیں، اس میں لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد اس لیے ہے کہ جو بھی ہوا، یعنی الیکشن جو رگ ہوا، الیکشن جو ہے جو عوام کے فیصلے کو تبدیل کیا گیا، جو عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی، یا ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، یا اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ بنی ہے وہ تو یہی ہے نا جو یہ حکومت ہے. جی، اگر یہ حکومت جو ہے، اگر یہ آج اس بات کو تسلیم کر لے، اب عمران خان سے زیادہ کون جانتا ہے کس طرح سے ریگ ہوا؟ وہ جب لوگوں کو پٹے پہنا رہا تھا بنی گالا میں، اسے پتا نہیں تھا ان کو کون لا رہے ہیں، ان کو اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی پارٹی کے ٹکٹ جو ہے وہ کس طرح سے تقسیم ہو رہے ہیں، کون ان کو تقسیم کر رہا ہے. میں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا ہے اس حلقے میں کوئی تقریباً 6 ماہ پہلے، بلکہ سال پہلے جو ہے وہ رانا آفتاب جو پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر ہوا کرتے تھے، ان کو شامل کیا گیا کہ آپ کو اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑوائیں گے. کوئی تقریباً 31 مئی سے کوئی 1 ہفتہ پہلے جو ڈاکٹر نثار جٹ تھے، ہمارے وہاں سے کامیاب کینڈیڈیٹ تھے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے شامل کیا گیا، کنہوں نے شامل کیا، اور ان کو پھر ٹکٹ دلایا، اور ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑوایا گیا. اور اس کے مقابلے میں میں تھا، اور میرے خلاف پھر جس طرح کی وہاں پہ جو ہے وہ مہم جوئی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اچھا ٹھیک ہے، اور عمران خان خود ان چیزوں کو کہتا رہا ہے، خود اس کے بیانات موجود ہیں.
تو وہ جو اب صرف وزیر یعنی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے سارا کچھ ہی بھول گیا ہے، وہ اپنے جو 22 سال وہ کہتا رہا ہے، تو سب سے بڑا قصوروار تو وہی ہے نا. اسے چاہیے کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ آئے، ملے، بیٹھے اور بیٹھ کے اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. یادداشت تو سیاسی آپ کو پتہ ہے بری ہی ہوتی ہے. آپ بھی 2 سال پہلے یا کم از کم جس طرح جو 2/3 اکثریت سے جو اپنے ایکسٹینشن منظور کی تھی تو اس پہ بھی آپ کو پچھتاوا ہے یا نہیں؟ بات کریں گے ایک And welcome back to Dust. Rana صاحب, very quickly I'm going to come to the third question. I know کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ زیادہ سوال ہیں لیکن تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کا بیانیہ دیکھیں تو آپ یہ واضح طور پر, آپ سے مراد ہے میری نون لیگ, واضح طور پر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو منتخب نہیں کیا گیا, ان کو لایا گیا ہے. تو یہ ایک سیاسی بیان نہیں, یہ ایک بہت سنگین الزام ہے. مطلب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس ملک کے آئین کو بالکل توڑا گیا اور جس طرح سے مشرف صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے کارروائی کا آغاز کیا تھا. کیا آپ لوگوں کے پاس آگے آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, بالفرض آپ کو حکومت مل جاتی ہے, بالفرض یہ پی ٹی آئی کا گورنمنٹ لپیٹے میں آ جاتی ہے یا چلی جاتی ہے, تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ آ کے کیا اس طرح کی کارروائی دوبارہ ان کے ساتھ بھی کریں گے جن کو آپ ابھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, یا افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کر لیں گے؟ نہیں, دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک غلطی جو ہے وہ انفرادی سطح پہ ہو یا قومی سطح پہ ہو, ایک مرتبہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے, دوسری مرتبہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے, پھر ایک آخر وقت یہ آ جاتا ہے کہ پھر گنجائش نہیں رہتی. ہمارا یہ موقف ہے, میاں نواز شریف کا یہ موقف ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے ہم یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں, لیکن اب شاید یہ گنجائش جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے, اور اب اگر ہم نے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا درست سمت کا تعین نہ کیا تو پھر شاید خدا نہ خواستہ ہم جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں. اب جب میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اس سے یہ تو مراد نہیں ہے کہ ووٹ ہمیں دو, وہ بھئی ووٹر کی مرضی ہے, ووٹ جس کو مرضی دے, لیکن ووٹ کا فیصلہ جو ہے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے, غیر سیاسی جو ہے وہ مداخلت نہ کی جائے, آئین کا احترام کیا جائے, آئین میں متعین حدود میں تمام ادارے رہیں پارلیمنٹ سمیت. آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں اس کی ایک بات کا بھی جواب ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ رگ نہیں ہوئے؟ سب کو پتا ہے. رانا صاحب لیکن یہ بات 2 سال تک یا کیمرے کو فیس کرتے ہوئے کچھ لوگ نہیں کہتے, لیکن ہر بندے کو پتا ہے. جس دن میاں نواز شریف نے یہ بات کی ہے گجرانوالہ کے جلسے میں, ہر بندے نے یہ محسوس کیا ہے کہ یار بات تو, اس کی وجہ سب کا مشاہدہ تھا کہ بات تو یہ جو ہے وہ درست ہے. تو اب بات یہ کہ اس کا یہ جواب تو نہیں ہے کہ جی 90 میں کیا ہوا تھا, 85 میں کیا ہوا تھا, 88 میں کیا ہوا تھا. وہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر ہوا تھا تو وہ غلط تھا تو پھر یہ بھی غلط. اب صبر تو جو بھی ہوتا رہا ہے, جو کل ہو چکا اس کو تو آپ بدل نہیں سکتے, جو آنے والا کل ہے اس کو تو درست کر لیں. لیکن یہ صبر کا جو دامن آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے این اس موقع پر, میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں. مطلب یہ اچانک سے صبر کا جو دامن ہے وہ ہو گیا, مطلب ایسی اتنی تھریش ہولڈ کم کیسے ہو گیا جو اتنے 72 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک دم سے یہ یو ٹرن کیوں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف جو ہے, میاں نواز شریف کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ٹکر ہی لی ہے. وہ چاہے وہ جو ہے وہ 1993 ہو, چاہے وہ پھر 99 ہو, چاہے وہ پھر جو ہے وہ 2013 ہو, یعنی جب بھی وہ اس سے کنفرنٹ ہوا ہے تو اس نے جو ہے وہ اس مداخلت کو جو ہے اس نے ریزسٹ کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس حد تک ریزسٹ کر سکا, کس حد تک اس کو جو ہے وہ سپورٹ ملی یا کس حد تک جو ہے اس کو نہیں ملی. لیکن ایک یعنی بالکل ایک جو ہے وہ تسلسل ہے کہ جب بھی جو ہے وہ سیولین بالادستی کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس وقت اگر وزیر اعظم یا سول بالادستی کا سائن اگر میاں محمد نواز شریف تھا تو اس نے ریزسٹ ضرور کیا ہے.
اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ رجسٹریشن جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکی یا نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سیاست میں کہتے ہیں کہ جی پیغام رسانا وہ کبھی بند نہیں ہوتا, مطلب ایک دروازہ بند ہے تو کوئی کھڑکی ضرور کھلی رہتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رابطہ ہوا ہے جب سے آپ میاں صاحب نے یہ گفتگو کی ہے جو گجرانوالہ سے شروع ہوئی ہے اور اب بلوچستان تک آپ پہنچی ہے, اور اب اس کی سیزن 2 دیکھنے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کوئی پیغام آیا ہے یا کوئی افہام و تفہیم سے کہ کوئی صلح صفائی کسی طور کا پیغام موصول ہوا ہے, اور اگر ہوا نہیں ہے تو کیا, اگر ہو تو آپ کا یا قائد صاحب کا کیا اس پر ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں, میاں نواز شریف ایک سیاستدان ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. تو ایک سیاستدان جو ہے وہ, میں تو اس سے یہ توقع یا اس سے یہ منسوب نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں نے تو بات ہی نہیں کرنی. پولیٹیشین جو ہے وہ تو بات کرے گا. یہ تو پہلے پولیٹیشین میں نے دیکھے ہیں جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, جو گفتگو کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے, جو اپوزیشن کے ساتھ رابطہ رکھنے پہ یقین نہیں رکھتے, جو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے, جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کو تو خیر خارج از امکان نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو میری گفتگو میاں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے اور اس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ اس مرتبہ وہ انہیں قطعاً اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم برسر اقتدار آئیں یا نہ آئیں اور ہم الیکشن جیتیں یا ہاریں. انہیں غرض ہے کہ ہمیں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ جو آئین ہے, جو رول آف کنسٹیٹیوشن ہے, اس کو جو ہے وہ مسلمہ کیا جائے, اس کے مطابق جو ہے وہ ادارے چلیں. اور یہ جو مداخلت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو وہ موزے الزام ٹھہرا رہے ہیں, اگر یہ بات اس طرح سے ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے جو کل تک ہو گیا, آئیے آج سے ہم آگے چلتے ہیں اور ان چیزوں کو جو کہ غلط ہیں, جن کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ غلط ہے, غلط ہوتا رہا ہے, تو ان سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے کل سے جو ہے وہ نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اشفاق احمد صاحب کا زنجیر کی سب سے کمزور کڑی ہے وہ ہوا کرتی ہے وہ جب ٹوٹتی ہے تو پوری زنجیر بکھر جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے بی بی سی پہ انٹرویو بھی دیکھ لیا ہوگا, جو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو الزامات نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں یہ ان کے ہیں. تو اب یہ احساس ہو رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی شاید گلگت بلتستان کے الیکشنز کے بعد اپنی سپاہ الگ کر لے. تو کیا یہ تاثر درست ہوگا یا آپ پورے اعتماد ہیں کہ پیپلز پارٹی آخر تک آپ کا ساتھ دے گی یا پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی؟ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم بہت زیادہ یونانیمسلی پی ایم ایل این بن رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے متفق ہیں آپ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اس پہ ان کی ریزرویشنز ضرور ہیں, کیونکہ جب جو استعفوں کی ہسٹری ایک ہمارے ماضی میں موجود ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, تو پی ٹی آئی نے بھی نہ سینٹ سے استعفے دیے تھے, نہ کے پی کے کی اسمبلی سے دیے تھے, صرف قومی اسمبلی سے دیے تھے. لیکن وہ جب وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی کے کو اس بیانیے سے کہ یہ جو ہے یہ حکومت ہے, تو اس سے تو وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. آپ کو علم میں ہوگا کہ سلیکٹڈ کا جو لفظ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. یہ سب سے پہلے سلیکٹڈ کا لفظ بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بولا تھا کہ پرائم منسٹر سلیکٹ, اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس میں موجود تھے. تو ساری پی ٹی آئی کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی, ان سب نے جو ہے وہ ڈسک بجایا اس کے اوپر, لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ انہوں نے الیکٹ نہیں کہا, انہوں نے سلیکٹ کہا ہے. تو وہ کیسے اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ نہیں ہے؟ تو اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو پھر سلیکٹر تو ہے نا, پھر سلیکٹر تو ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اب آپ نے خود ہی ذکر کر سے استعفے نہیں دیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے, تو آپ لوگ اگر استعفوں تک بات جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اگر سندھ حکومت کو گیو اپ کرنے میں تھوڑا سا خوف محسوس کر رہی ہے, تو کیا نون لیگ آگے بڑھ کے استعفے دے دے گی؟ اور کیا یہ استعفے صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے آئیں گے یا سینٹ کے اوپر بھی بات جا سکتی ہے؟ کچھ سوچا اس بارے میں, کوئی ترتیب ہے؟ دیکھیں جی, فیصلہ تو کرنا ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تھی, جس میٹنگ میں پی ڈی ایم جو ہے وہ معرض وجود میں آئی, اس میں میاں صاحب نے یہ بالکل اوپن آفر جو ہے وہ کی ہے اور کہ ہم تمام مستعفی ہونے کو تیار ہیں. انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ سینٹ سے یا
صوبائی اسمبلی سے یا قومی اسمبلی سے. ٹھیک. اور جب انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو ہم تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس بات کے اوپر کمیٹڈ ہے. باقی فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب. رانا صاحب تھوڑا سا میں آپ سے کروں گی, اب یہ آپ کی نون لیگ سے اتنا ریلیٹڈ نہیں جتنا آپ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ جولائی 2010 میں داتا دربار میں جو ہونے والے دھماکے تھے ان کے سلسلہ میں ایک علماء کا ایک وفد تھا جو شہباز شریف صاحب سے ملا تھا, اور انہوں نے آپ کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا, اور صاحبزادہ فضل کریم کی قیادت میں یہ وفد شہباز شریف صاحب کے پاس گیا تھا. تو ان کا موقف تھا کہ آپ انتہا پسند مذہبی جماعتوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ بات آج تک کلیئر نہیں ہوئی کہ ان کی بات درست تھی یا غلط. میں چاہوں گی کہ آپ کلیئرٹی دیں اس پہ. دیکھیں, یہ بات ان کی جو ہے وہ بالکل غلط تھی. صاحبزادہ فضل کریم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, کیونکہ ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور وہاں پہ کچھ لوکل ایشوز تھے. ان ایشوز کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض تھے اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. باقی دیکھیں, جب آپ کسی صوبے کے جو ہوم یا داخلہ کے امور ہیں, جب آپ ان امور کو ہینڈل کرتے ہیں تو جو بھی پھر موقع آتے ہیں, مثال کے طور پہ جو ہے وہ عاشورہ محرم کا موقع آتا ہے تو آپ کو ملنا پڑتا ہے سب سے. تو اس ملنے کی بنیاد کے اوپر اگر کہہ دیا جائے کہ جی یہ آپ کا فلاں سے تعلق ہے, فلاں سے تعلق ہے, تو بالکل تعلق کسی سے بھی نہیں تھا, نہ کسی سے کوئی دوستی تھی. لیکن ٹھیک ہے, حکومتی امور میں جو ہے وہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے, ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتے رہے. اور میرے جو چیف منسٹر تھے میاں شہباز شریف صاحب, ان کو پوری طرح سے اس بات کی سے آگاہی تھی کہ میں کس سے مل رہا ہوں اور کیوں مل رہا ہوں. تو اسی لیے انہوں نے صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے اس مطالبے کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا. ٹھیک ہے رانا صاحب, تھینک یو فار دیٹ کلیئرٹی. ہم یہاں پر لیں گے ایک وقفہ, لیکن وقفے سے واپس آ کر ہم بات کریں گے ٹائیگر فورس کے مد مقابل آنے والی شیر جوان فورس جو نون لیگ لا رہی ہے. کیا نقل اتار رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک اینڈ یو watching دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب, you've been so patient, thank you so much and you've been very clear also in your answers. میں اب 8ویں سوال کی طرف آؤں گی. اب مریم صاحبہ نے یہ شیر جوان فورس کا مطلب انعقاد کیا ہے, ایک طرح سے ان کو اب کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ کاپی کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو اور یہ ٹائیگر فورس کے ساتھ مد مقابل ہوں گے. لیکن ان کا رول کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ٹائیگر فورس کا تو رول صرف گالیاں دینا ہے ٹویٹر پہ, وہ بھی ہم جیسے لوگوں کو یا خواتین کو. زیادہ تر ان کا رول ڈیفائن ہوا ہے کہ یہ کیا کریں گے, یہ شیر جوان فورس؟ دیکھیں, اس پہ اصل میں جو بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جائے. ٹھیک. اور اس مقصد کے لیے جو خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ایک پارٹی کا جو بیانیہ ہے, جو پارٹی ان فیوچر کرنا چاہتی ہے, اس سے جو ہے ان کو روشناس جو ہے وہ کروایا جائے. تو یہ نام سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, سبھی شیر ہیں اور سبھی جو ہے وہ جوان ہیں. تو اس ٹائٹل کے تحت ہم جو خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں زیر تعلیم ہے, ہم ان تک جو ہے وہ رسائی چاہتے ہیں, اور بالکل ان سے ہم پرامن اور جمہوری احتجاج یا اس بارے میں ان کی سپورٹ چاہیں گے. کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس طرح سے انہوں نے ٹائیگر فورس کو لگا دیا ہے کہ جی آپ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کریں, اور وہ جاتے ہیں جا کے دکانوں کے اوپر لوگوں کو تھریٹ کریں کہ جی ہم نے آپ کی فلم بنا لی ہے, اوپر پورٹل میں بھیجنے لگے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے بھی لیتے ہیں. وہ ٹائیگر فورس اور ٹاؤٹ فورس بن گئی ہے. تو ہمارا کوئی اس قسم کا پروگرام نہیں ہے, صرف ہم نوجوان نسل کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنا لنک جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب, میں آپ کی قدر کرتی ہوں, آپ کے نظریے کی بھی آرام سے یہ بات کی, لیکن جمہوری لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. دیکھیں, کیونکہ زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس وقت اگر آپ شک نمبر 4 پڑھیں, جو اقرار نامہ ہے جو بھی جوائن کرے گا شیر جوان فورس اس کو سائن کرنا ہے, تو اس کی جو شک نمبر 4 ہے وہ کہتے ہیں ہر فیصلے پر صبر ہم کروں گی یا کروں گا, اور شک نمبر 7 ہے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کا اختیار صرف قیادت کے پاس ہوگا. تو یہ آمریت کی واضح نشانی ہے. جمہوریت کا لفظ اس میں میچ نہیں کرتا سر. تو یہ کون سی جمہوریت کو بچانے نکلے ہیں جس کی فائٹ ہی ڈکٹیٹرشپ سے شروع ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں, یہ اس میں اگر آپ نے جس طرح سے نشاندہی کی ہے جی, تو اس میں اگر کوئی لفظ جو ہے وہ کوئی زوم اینی ہے یا اس سے کوئی ادروائز جو ہے وہ امپریشن ڈرا ہوتا ہے, جی, تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیانیہ جو ہے، بیانیے سے مراد پالیسی ہے، تو جو پارٹی پالیسی ہوتی ہے وہ تو یقیناً پھر اگر ہر کسی کو بدلنے کا اختیار حاصل ہو جائے تو پھر تو کوئی پالیسی کوئی بیانیہ ہوا نا، تو بالکل جو ہے وہ قیادت کو پاس ہی اختیار ہوگا، جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد آپ کا آخری فیصلہ، آپ کا حوصلہ آپ کا ہو سکتا ہے ان کے سامنے، باقی سب کو تو پھر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. نہیں لیکن یہ جمہوری رویہ تو نہیں ہے نا، مطلب آپ کا فیصلہ ہے، لیکن میرا اوپینین میٹر تو کرتا ہے، کاؤنٹ تو کرنا چاہیے نا. مطلب یہ میں ہر چیز پر سر خم کیوں کروں گی؟ مطلب یہ تو نہیں کروں گی نا میں. اور آپ پلیز، یہ میں نے نشاندہی کی ہے، یہ ضرور آپ ایڈریس کیجئے گا کیونکہ مجھے بڑا کنسرننگ ہے یہ میرے لیے. نہیں دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں اگر 35 لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی کچھ ہو، تو وہاں پہ بحث مباحثہ اختلاف سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن اگر میجورٹی کے ساتھ، جمہوریت یہی ہے نا، اگر میجورٹی کے ساتھ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو معاف کرنے والے ہیں ان کو پھر یہ تو نہیں ہے کہ وہ پھر اپنا ہی جھنڈا جو ہے وہ علیحدہ ہی اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، ان کو پھر تسلیم تو کرنا پڑے گا. اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر جمہوریت یہ کیا ہوئی؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ ڈسکشن کے بعد جب فیصلہ ہو جائے وہ پھر پارٹی ڈیسیجن ہے، اور پارٹی ڈیسیجن جو ہے وہ پھر اختلاف کرنے والوں پہ بھی لاگو ہے، تو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے ان کے اوپر بھی لاگو ہے. رانا صاحب لگ نہیں رہا آپ کے اقرار نامے میں، یہ لگ نہیں رہا کہ کوئی بھی روم ہے، جس طرح آپ یہ ڈسکلوزر دے رہے ہیں، ڈسکلیمر دے رہے ہیں، میں اس کا کلپ لگا تو نہیں سکتی نا اس میں اقرار نامے میں. مطلب یہ تو کلیئر کرنا پڑے گا ان کو. مطلب اس طرح کر کے ہمیں کچھ سائن کرنا ہے تو ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں یا ہر چیز پر ہم نے ہاں کرنی ہے. یہ تو غلط ہے رانا صاحب. چلیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جی، شک نمبر 4 اور شک نمبر 7 میں جی مجھے بڑا ڈسٹربنگ لگتا ہے کیونکہ میں خود ایک ڈیموکریٹک سوچ کی مالک ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جی ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے. اس میں اگر کوئی ڈیموکریٹک جو ہے وہ ادروائز سینس جاتی ہے تو اس کو دیکھ لیں گے. بہت شکریہ رانا صاحب. اچھا رانا صاحب، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے کیونکہ یہ ذرا ایک پنجاب میں ایک ٹف ہے. ایک طرف مریم نواز کا ووٹ بینک ہے اور ظاہر ہے کہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آنے والی قیادت کو لیڈ کریں گی یا ہمارا فیوچر ہے. اور مریم صاحبہ ظاہر اتنی نظر آتی ہیں، ان کی اتنی پریزنس ہے کہ بہت لوگوں کو، بہت اداروں کو، بہت طریقے سے لوگوں کو متحرک بھی کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ فیس تو ضرور پی ایم ایل این کی اس وقت وہ ہیں، کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلی قائد نون لیگ کی وہ ہوں گی؟ اور کیا یہ اسپیسیفائی ہو گیا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں، کیونکہ دیکھیں پنجاب میں حمزہ کا بھی ووٹ بینک ہے، مریم کا بھی ووٹ بینک ہے، تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ حمزہ ول ریمین لائک جس طرح پنجاب صوبائی حکومت، اینڈ مریم ول پروبلی فیس اے مور نیشنل چارج، ٹیک آن اے مور نیشنل چارج. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا یا حمزہ شہباز صاحب کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ووٹ بینک جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. پارٹی کے قائد وہ ہیں، ان دونوں نے خود کو ثابت کیا ہے. حمزہ شہباز نے اب نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو دور گزرا ہے پی ایم ایل این پہ اور شریف فیملی پہ، اس وقت بھی انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی بڑے حوصلے کے ساتھ. اور آج سے کوئی 20 سال پہلے تو وہ تھے بھی جو ہے وہ بڑے ینگ تھے، تو انہوں نے اس وقت بھی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز کو برداشت کیا. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑے ہی مشکل وقت میں جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اپنے قائد والد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ عوام میں گئی ہیں، عوام نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوگا، بہت مناسب ہوگا کہ وہ دونوں جو ہے وہ پارٹی کی خدمت کریں، عوام کی جو ہے وہ خدمت کریں. اور اس میں سے آگے پیچھے کون ہوگا، اوپر کون ہوگا، نیچے کون ہوگا یا برابر ہوں گے، یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کرے گی اور پارٹی کے قائد جو ہے وہ کریں گے. اور ان دونوں کے درمیان جس قسم کی یہ افواہیں پھیلتی رہتی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ دونوں جو ہیں وہ اگر ایک کو کہا جائے گا تو وہ دوسرے کو کہے گا جی اس کو آگے کریں، میں اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. رانا صاحب، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے آئی تھنک اس کی تو ایک لمبی داستان ہے اور یہ دانی ہے، اس کی مذمت بھی کی ہے. مطلب اس طرح سے ڈرامائی تشکیل کے ساتھ جس طرح سے ڈرگز آپ کی گاڑی میں سے برآمد ہوئے، پھر جو آپ کے ساتھ جیل میں صعوبتیں آپ نے برداشت کی. مجھے صرف یہ بتائیے گا کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن اس وقت جان اللہ کو جس نے دینی تھی
وہ ثبوت لے کے اور خود کو لے کے کہاں چلے گئے ہیں آج کل؟ یہ مقدمہ قائم ہو میرے خلاف جس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر، اور صرف جو ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں گورنمنٹ کے جو ہے وہ خلاف ہوں، اور پھر اس مقدمے کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ یونیفارم پہن کے پریس کانفرنس کریں، اور یہ ساتھ ایک منسٹر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے، اس قسم کی کوئی مثال موجود ہے؟ تو آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ پھر اس طرح سے معاملات جو ہیں کبھی دنیا میں چلے ہیں کبھی اس طرح سے معاملات. رانا صاحب یہ تو میرے کہنے کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن تھینک یو فار بینگ سو کریجیس اینڈ تھینک یو فار بینگ ان پاکستان پالیٹکس اینڈ تھینک یو فار بینگ دا فیس آف ڈیموکریسی ان دس ہارڈ ٹائمس. اور آپ نے بہت ہی آپ نے سارے معاملے کو لیا ہے، اس کے لیے میں بڑی آپ کی تعریف بھی کروں گی، اور دل سے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے ہمارا وقت نکالا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ دیٹس آل فرام اس. السلام علیکم.